अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, उर्दू ए लेवल्स 9686 की लेक्चर सीरीज़ में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। हम जी अल्हम्दुलिल्लाह P4 मुकम्मल कर चुके लेक्चर नंबर 18 तक। लेक्चर नंबर 18 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में ड्रामा मुकम्मल कर चुके। अभी है लेक्चर नंबर 19 और आज हम P3 शुरू करने जा रहे हैं। बहुत मज़ेदार सा पेपर है, छोटा सा पेपर है जी। अच्छा जी, गुलजार आबिद जो कि स्टूडेंट्स रिसोर्स से आपको मिल जाएगी, उसको सामने रखिए, पेज नंबर 137 निकालिए। वहां थोड़ा गाइड किया गया कि ये 1 घंटा 30 मिनट का पेपर होता है। इसमें आपने 250 से 400 लफ्ज लिखने होते हैं, यानी 250 मिनिमम 400 मैक्सिमम, जो हमें CAIs बताता है। उसके बाद इसके कुल नंबर 40 होते हैं, 16 नंबर आपके कंटेंट के होते हैं, 24 नंबर आपकी लैंग्वेज के होते हैं। एट द सेम टाइम आपको ये जो पेपर है ये 20% काउंट करता है आपके ग्रेड में। अच्छा जी, 5 टॉपिक्स जो अक्टूबर नवंबर 2023 के लिए दिए गए, मई जून के लिए भी ये थे, अभी अक्टूबर नवंबर के लिए भी ये थे। वो है खानदान यानी फैमिली, फिर है अमन अमान लॉ एंड ऑर्डर, फिर है माहौलियाती आलूदगी यानी पोल्यूशन, फिर है सैरो सियाहत यानी ट्रैवल एंड टूरिज्म, और फिर है तकनीकी जिद्दत टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। अच्छा जी, 138 पे मजमून लिखा हुआ है खानदान, इसलिए मैं रवायत से मुनहरिफ ना हुआ। मुनहरिफ को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए कि छोड़ देना मुझे मेरा खानदान कहीं, इसलिए मैं रवायत से मुनहरिफ ना हुआ कि छोड़ देना मुझे मेरा खानदान कहीं। आसिफ शफी साहब का ये शेर है, मैंने कोशिश की है। अच्छा, सारे मज़ामीन मैंने लिख दिए हुए हैं, आपको जो मजमून 5 के 5 मजमून आएंगे उनमें से एक आपने सिलेक्ट करना होगा। 1 लाइन, मतलब खानदान मजमून आया ना तो 1 लाइन होगी, खानदान में झगड़ों की क्या वजूहात होती हैं, या कोई और खानदान को यकजा रखने के लिए किन अवामिल का होना जरूरी है, या कोई और लाइन आ सकती है, खानदान जरूर आएगा। अच्छा जी, इसलिए मैं रवायत से मुनहरिफ ना हुआ कि छोड़ देना मुझे मेरा खानदान कहीं। पढ़ना शुरू करते हैं 138 जी। खानदान इंसानों का ऐसा मजमुआ होता है जहाँ बाप दादा माँ बाप बहन भाई और उनकी औलादें मिलकर रहती हैं और मुश्किल हालात में एक दूसरे के काम आती हैं और एक दूसरे की खुशी के लम्हात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। खानदानी इत्तेहाद को डिग्री समझा जाता है। खानदान के अफराद में तवाज़ुन और हम आहंगी बरकरार रखने के लिए कोशिश और सरगर्मी दरकार होती है। अगर खानदान के अफराद आपस में हम आहंगी के साथ सफ़र को जारी और सारी रखें तो ताल्लुकात मजबूत तरीन होते जाते हैं। इसके बरक्स अगर आपस में ताल्लुकात बेरब्त हो जाएं तो खानदान का शराजा बिखर जाता है। खानदानी इत्तेहाद को बरकरार रखना अज हद लाजिम है। अज हद को ठीक कर दीजिए। इसलिए ज़रूरी है कि कुंबे के अफराद आपस में मुस्बत माहौल और आबो हवा को बरकरार रखें और तरक्की की राह पर गामजन हों। लेकिन ये भी एक मुसलमा हकीकत है कि आजकल के नफ्सा नफसी के स्पेलिंग ठीक कर लीजिए के दौर में ऐसे बहुत से अवामिल मौजूद हैं जो खानदानी इत्तेहाद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जोड़े के ताल्लुकात में अदम मसावत का वजूद, मुसलसल बेरोजगारी, पैसे की लत, घरेलू तशद्दुद, इंतहाई गुर्बत, तालीम की कमी और लालच ऐसे अवामिल हैं जिनसे खानदानी इत्तेहाद में दरार पड़ सकती है। अच्छा, जोड़े के ताल्लुकात में अदम मसावत के बाद कौमा लगा लीजिए, मुसलसल बेरोजगारी के बाद कौमा लगा हुआ है, पैसे की लत के बाद कौमा लगा हुआ है, घरेलू तशद्दुद के बाद कौमा लगा लीजिए, इंतहाई गुर्बत के बाद, ठीक है, तालीम की कमी और लालच ऐसे अवामिल हैं जिनसे खानदानी इत्तेहाद में दरार पड़ सकती है। लेकिन अगर खानदान का एक सरबराह हो और खानदान का हर फर्द बड़ों की तकलीद करना अपना फर्ज समझे तो खानदान एक मुस्बत जिंदगी गुजारने के साथ साथ दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की भी करता है और आपस में प्यार मोहब्बत भी कायम रहता है। जिन कुंबों में नज़्म ज़ब्त, बाहमी हम आहंगी, खानदानी प्यार मोहब्बत, हमदर्दी और वक़ार की पाबंदी होती है, ऐसे खानदान खुशियों का गहवारा होते हैं। दूसरी जानिब जिन कुंबों में अदावत, नफरत, लालच का फरीद सर उठाने लगे, इस खानदान में आमन अनका होकर रह जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि खानदान की ताकत का मुस्बत इस्तेमाल किया जाए और आपस में बर्दाश्त, तहम्मुल और रवादारी का मुजाहरा किया जाए ताकि खुशगवार जिंदगी गुजारी जा सके। ये खानदान हमारा बिखर गया जब से, करार हमें किसी त्यौहार में नहीं आता। ओए होए, बड़ा प्यारा शेर है। ये खानदान हमारा बिखर गया जब से, करार। अच्छा जी, ऐसे नंबर 2 139 अमनो अमान। अमन ऐसी कैफियत जिसमें डर और खौफ ना हो, चैन, इत्मीनान, आराम और सुलह ही अमन है। अमन का माहौल ऐसा होता है जहां हालात पुरसुकून हो और मामूलात बगैर तशद्दुद के हल हो रहे हैं, बगैर किसी तशद्दुद के। 3 कौन सी चीजें हैं? वो है खाना पीना, पहनावा और ठिकाना।
پھر ہے جن انسان نے ابتدائی آفرینت سے ان ضرورتوں کو قدرتی وسائل سے پورا کیا، پھل کھائے، پتے اور جھاڑیوں کو بدن ڈھانپنے کے لیے استعمال کیا اور قدرتی غاروں میں پناہ لی۔ پھر انسان نے جانوروں کا شکار کرنا سیکھ لیا اور ان کو اپنی خوراک بنایا، ان کی کھال کو اپنا پہناوا بنایا، درختوں کے درمیان جھاڑیوں اور ٹہنیوں کی مدد سے جھونپڑیاں بنانا سیکھ لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے اپنی اس مہارت کو بیچنا شروع کر دیا۔ پھر جب مال و اسباب جمع ہونے شروع ہوئے تو پھر ایک نئی سوچ نے جنم لیا، کمزور سے زبردستی مشقت لینے لگا، غلام بنانے لگا، لڑائیاں اور جنگیں ہونے لگیں۔ یہ ہے امن و امان کے سبوتائی ہونے کی ایک وجہ۔ پھر جن علاقوں میں بدحالی اور قحط سالی آئی، فوراً ہی ہمسایہ علاقہ پر حملہ کر کے وہاں کے مال و اسباب اور اجناس پر قبضہ کر لیتا ہے۔ یہ طاقت کا قانون آج بھی شکل بدل کر انسان میں انفرادی، برادری، قوم اور ملک کی سطح پر موجود ہے۔ انسان کو اپنی معاشی ترقی کے لیے کیا ہے جی استعمال کرنے والے بہرحال بد امنی پیدا کرتے ہیں۔ جاپان پر 2 ایٹم بم گرائے گئے تو اس بدحال قوم نے بدلہ لینے کی بجائے اپنے ملک کو معاشی طور پر مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے دن رات ایک کر دیا، یعنی امن و امان کو ترجیح دی، نہ کہ دوبارہ جنگ کرنی چاہیے۔ جاپان نے معاشی طور پر مستحکم ہو کر اپنی ترقی اور مصنوعات کو دنیا کے لیے ناگزیر بنا کر اپنے امن کو یقینی بنایا۔ اور دا پوائنٹ، یورپ کو بھی امن کی ناگزیر ضرورت سمجھ آ گئی۔ یورپ نے آپس میں طویل خون ریز جنگیں لڑیں، ایک دوسرے کے شہروں کو تباہ کیا، لاکھوں لوگوں کو لقمہ اجل بنایا، لیکن پھر انہیں سمجھ آ گئی کہ ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ تیار کھڑی ملتی ہے، معاشی حالت یوں مضبوط نہ ہوگی، کچھ کرنا پڑے گا۔ پھر اپنوں نے اپنی سرحدیں کھول دیں، اپنی کرنسی ایک کر دی اور عوام کو محنت پر لگا دیا، جس سے عوام کا معیار زندگی بلند ہوا اور وہ ریاستیں فلاحی ریاستیں بن گئیں۔ ہمارے خطے میں بدقسمتی سے 2 دفعہ اس کو ایک سے کو کاٹ دیجئے، عالمی طاقتیں پچھلی 4 دہائیوں سے پنجہ آزمائی کر رہی ہیں۔ اس جنگ و جدل کا تمام تر نقصان خطے کے ممالک کو ہوا۔ افغانستان تباہ ہو گیا، پاکستان دہشت گردی میں جھگڑا ہوا ہے اور لاکھوں افغان مہاجرین کے بوجھ سے پاکستانی معیشت کا برا حال ہو گیا۔ امن کے لیے آج ہمیں انفرادی سطح پر سنجیدہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ انفرادی سطح پر عدم برداشت کے خاتمے سے ہی ہم معاشرے میں سماجی، سیاسی اور مذہبی اختلاف کے باوجود تشدد کو ختم کر سکتے ہیں۔ ہم تنگ نظری، متعصبانہ رویوں کی حوصلہ شکنی کر کے رواداری کو فروغ دے سکتے ہیں۔ اس طریقے سے امن آئے گا، ڈر اور خوف کا خاتمہ ہوگا، ہم ترقی کے راستے پر گامزن ہو سکیں گے۔ امن کے ساتھ ہی افراد، علاقہ، ملک اور خطہ ترقی کر سکتا ہے۔ ہمیں امن کے لیے سنجیدہ ہونا پڑے گا تاکہ اپنی آنے والی نسلوں کی بھی بنیاد مضبوط کر سکیں۔ فطرتاً ہر آدمی ہے طالب امن و امان، دشمنوں کو بھی محبت کی نظر سے دیکھیے۔ یہ جی ایسے نمبر 2 ہے۔ ایسے نمبر 3 پیج نمبر 141 جو کہ بچے بڑا پسند کرتے ہیں، ماحولیاتی آلودگی، انوائرمنٹل پولوشن یا پولوشن۔ جب تک پیج نمبر 141 جب تک ماحول فطرت کے اصولوں کے مطابق چلتا تھا تو شہر، گاؤں، قصبے، ندی نالے، چشمے، نہریں، ندیاں، دریا، پہاڑ، سڑکیں، کچے پکے راستے اور کھیت سب کچھ حسین تھا۔ ماحول صاف ستھرا تھا تو موسم اپنے وقت پر بدلتے تھے، کسان اپنے وقت پر فصل بوتے اور وقت پر کاٹتے تھے۔ پھر ہم نے قدرت کے اصولوں سے انحراف کیا تو ہمارا معاشرہ گندگی کا ڈھیر بن گیا۔ انسان کی اپنی کارستانیوں کی وجہ سے ماحول آلودہ ہو چکا ہے، فضائیں زہریلی ہو چکی ہیں، صاف شفاف ہوا آلودہ ہو چکی ہے، ندیاں، چشمے اور دریا بدبودار ہو چکے ہیں۔ زہریلی گیسوں اور گاڑیوں کے دھوؤں نے اوزون کی تہہ کو بری طرح نقصان پہنچایا ہے۔ خوفناک بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ آج کل گاؤں، قصبوں اور شہروں میں گاڑیوں کی تعداد اس قدر بڑھ چکی ہے کہ لوگوں کا چلنا محال ہو چکا ہے۔ ڈیزل، پیٹرول اور گیس کے زیادہ استعمال کی وجہ سے فضا اس قدر آلودہ ہو چکی ہے کہ ماسک پہننا ناگزیر ہو گیا ہے، یعنی ضروری ہو گیا ہے۔ اس کا ناگزیر پیچھے بھی لفظ ہے، اس کا مطلب ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، پھر لیکچر سنتے ہو آپ کو کسی لفظ کی سمجھ نہ آئے تو آپ میسج کر سکتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ سڑکوں اور راستوں پر پبلک ٹرانسپورٹ لائی جائے، ماحول کو آلودہ ہونے سے بچایا جائے، اندرونی شہروں کو سفر کرنے کے لیے ڈبل ڈیکر بسوں کا استعمال کیا جائے تاکہ گاڑیوں کی تعداد کم ہو اور سڑکوں پر رش کم کیا جائے۔ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کو بسیں مہیا کی جائیں تاکہ طالب علم موٹر سائیکلوں کے بجائے بسوں میں سفر کریں۔ موٹر سائیکل کی تعداد کم سے کم کی جائے اور اس کی جگہ عمدہ سائیکلوں کا استعمال کیا جائے۔ ملکی سائنسدانوں کو آلودگی کے مسئلے کو حل کرنے کی ترغیب دینی چاہیے تاکہ وہ ایسے سامان تیار کریں جو آلودگی روکنے میں معاون ثابت ہوں۔
دور کے سفر کے لیے ریل کے سفر کو عام کیا جانا چاہیے۔ آلودگی کو کم کرنے کے لیے نچلی سطح تک لوگوں میں آگاہی مہم شروع کی جائے تاکہ لوگ اس مسئلے کو سمجھ سکیں اور آلودگی کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ بڑے پیمانے پر شجرہ کاری مہم کا آغاز کیا جائے تاکہ ماحول خوشگوار رہے، آلودگی کو کم کیا جا سکے۔ فیکٹریوں اور کارخانوں کے فضلوں کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کیا جائے۔ محکمہ ماحولیات کو اپنا فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ ملک عزیز سے آلودگی کو جلد از جلد مٹانا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم آلودگی کو نہ مٹا سکے تو آلودگی ہمیں مٹا دے گی۔ پوچھ رہے ہیں مجھ سے پیڑوں کے سوداگر آب و ہوا کیسے زہریلی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، بڑا خوبصورت شعر ہے، سب کو یاد کرنا چاہیے۔ اچھا جی، پیج 142 ایسے نمبر ہے 4، سیر و سیاحت یعنی ٹریول اینڈ ٹورزم۔ سیاست کے لیے نکلنا دل و دماغ پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ مختلف جگہوں کی سیر اور نئے تجربات کر کے ہمارے خواب میں کمی آتی ہے۔ یکسانیت سے بھرے صبح و شام سے کچھ وقت کے لیے اپنے آبائی علاقے سے کہیں دور دراز کے مقام کی سیر و سیاحت کو جانا اپنے آپ میں انرجی بوسٹر کہلاتا ہے۔ سیر و سیاحت ذہنی تناؤ، بے چینی اور ڈپریشن کو ختم کرنے کا بہترین علاج ہے۔ زندگی کو نیا پن مل جاتا ہے، انسان کے اندر اہلیت کا خزانہ ہوتا ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم میں کیا کیا صلاحیتیں پوشیدہ ہیں۔ خود سے خود کی پہچان ہوتی ہے، قوت برداشت بڑھتی ہے، خود اعتمادی کو فروغ ملتا ہے۔ سیر و سیاحت نیز رسمی طریقہ تعلیم کا بہترین ذریعہ ہے۔ رسمی طریقہ تعلیم کا بہترین ذریعہ ہے۔ نیز رسمی طریقہ تعلیم ہماری زندگی پر محیط ہوتا ہے۔ زمانہ قدیم سے ہی سیر و سیاحت کو بھی تہذیب مانا جاتا ہے۔ مشہور سیاح کولمبس، مارکو پولو، واسکو ڈے گاما اور ہیون سانگ کے نام قابل ذکر ہیں، جنہوں نے مختلف مقامات کو کھوجنے اور نئی تہذیب متعارف کرانے میں اپنی زندگی وقف کر دی۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ کے مطابق سیر و سیاحت آپ کو بے زبان کر دے گی اور بعد میں آپ کو ایک سٹوری ٹیلر یعنی قصہ گو بنا دے گی۔ اگر آپ سیر و سیاحت کے بعد لوٹتے ہیں تو ایک نئی تبدیلی کو آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ زندگی میں انسانیت کی بقا کے لیے سیر و سیاحت ایک اچھا عمل ہے۔ سیر و سیاحت دل کے ساتھ دماغی کارکردگی میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ ہمارے خواب میں کمی آتی ہے، ہم دنیا کا سامنا بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ شاعر، ادیب، مصور، فوٹوگرافر یا کوئی اور تخلیقی کام کرنے والا ہو، قدرتی مناظر کی سیر و سیاحت ہم سب کے ذہن کے نئے دریچے وا کرتی ہے۔ نئے لوگوں سے ملنا، ان کی کہانیاں سننا، ان کے رہن سہن کا مشاہدہ کرنے سے دنیا سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ سیر کر دنیا کی غافل زندگانی پھر کہاں، زندگی اگر کچھ رہی تو یہ جوانی پھر کہاں۔ ٹھیک ہے، خواجہ میر داد کا یہ شعر ہے، اور غافل کو ٹھیک کر لیجئے گا۔ خوش قسمتی سے تفریحی سفر کے مثبت اثرات کم ہی وقت میں نظر آنے لگتے ہیں۔ نیورو سائنسدانوں کا کہنا ہے نیا ماحول اور تجربے ہمارے دماغ کے تاروں کو دوبارہ جوڑ دیتے ہیں۔ کیا؟ نیا ماحول اور تجربے ہمارے دماغوں کے تاروں کو دوبارہ جوڑ دیتے ہیں، ہمارے ذہنوں کو تقویت بخشتے ہیں۔ لاسٹ مضمون میں تیز سے اس لیے چل رہا ہوں کہ لیکچر لمبا نہ ہو اور آپ P3 گو میں کر جائیں۔ 143 تکنیک کی جدت۔ عالم کی تخلیق خالق کی کائنات نے کی، اس میں بے شمار مخلوقات پیدا کی اور عالم کو خوبصورت بنانے یعنی دنیا اور انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے طرح طرح کی نباتات اور جمادات پیدا کی۔ اس کی موجودات میں تحقیق و تجسس کے ذریعے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے انجن، ریڈیو، ٹیلی ویژن، سامان حرب، ایٹم بم وغیرہ ایجاد کرنا اور سیارگانے افلاک تک رسائی کرنا، یہ سب تکنیکی جدت کے کرشمے ہیں۔ اچھا جی، ٹیکنالوجی کے ذریعے ایسی ایجادات ہوئی ہیں، اگر 15ویں صدی کا انسان آج اٹھ جائے تو دنیا کو پہچان نہیں سکے گا۔ اس نے اپنے زمانے میں بیل گاڑیاں دیکھی تھیں، اب ہوائی جہاز ایجاد ہو چکے ہیں۔ وہ روغن کے دیے سے روشنی حاصل کرتا تھا، آج برقی کمکموں سے دنیا روشن ہوئی پڑی ہے۔ اندرون ملک ہی جانا ہوتا تھا تو مہینوں لگ جاتے تھے، اب چند گھنٹوں میں دنیا کے دوسرے کونے پہنچ سکتے ہیں۔ ویسے تو گزشتہ چند سال سے ٹیکنالوجی کی دنیا میں کئی انقلابی تخلیقات متعارف کرائی جا چکی ہیں، جنہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کو بدل دیا۔ اب دنیا میں جہاں سمارٹ جوتے، سمارٹ کپڑے پہننے جاتے ہیں، وہیں اب گھر بھی سمارٹ ہونے لگے ہیں۔ آج کے دور میں اگر ہم دنیا کے ساتھ قدم ملا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آسان راستہ ٹیکنالوجی پر منتقلی کا ہے۔
سائنسی ترقی نے زمان و مکان کی دیواروں کو دفنا دیا ہے اور دنیا ایک خطے میں تبدیل ہو چکی ہے، اور ہمیں بھی اس خطے میں دنیا کے ساتھ شامل ہونے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے۔ جدید عہد سائنسی عقلیت کا عہد ہے۔ سائنسی عقلیت زندگی اور کائنات کے بارے میں ایک ایسے رویے کی غماز ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ جدید انسان جو نئی نسلوں کا نمائندہ ہے، ذہنی اور جذباتی طور پر اتنا مختلف اور غیر روایتی اور جدید ہو گیا ہے کہ پرانی نسلوں سے بالکل مختلف ہے۔ آج کا انسان موبائل فون، لیپ ٹاپ، ایل سی ڈی اور ہزاروں قابل ذکر جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے زندگی بسر کرتا ہے۔ موبائل انسان کی دوری کو ختم کر کے گھنٹوں کے فاصلے کو سیکنڈ میں بدل، فاصلے، فعل سواد اور لام بڑھ گئے لے، فاصلے لکھیں گے، ٹھیک ہے، فاصلے میں، تاکہ اگلے ایڈیشن میں ٹھیک ہو جائے، کو سیکنڈز میں بدل دیا ہے۔ اس طرح لیپ ٹاپ میں بھی آپ اپنے پاس پوری دنیا کو اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب منتظر شوق قیامت نہیں غالب، دنیا کے ہر ذرے میں ایک حشر بپا ہے۔ اس کو ٹھیک کر لیجئے، دنیا کے ہر ذرے میں ایک حشر بپا۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، مینی کنگریچولیشنز ٹو یو۔ گلزار عابد، میری کتاب جو آپ کو اسٹوڈنٹس ریسورس سے ملے گی، اس کا پیج نمبر 137 سے 143 کی ریڈنگ میں نے آپ کو کر دی، اور P3 کے تمام مضامین کی ریڈنگ کر کے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب آپ ہیں، اگر آپ کو پھر بھی کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو کامنٹس میں بتائیے، انشاءاللہ میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، ہمارا P2 کا ایک لیکچر باقی ہے، 20 لیکچرز میں انشاءاللہ ہم نے اس سارے کورس کو مکمل کر دینا ہے۔ تھینک یو ایوری